बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। 28वीं आईनी तरमीम आ रही है और इस आईनी तरमीम को लाना पड़ेगा जल्द। एक इत्तेफाक राय है, वो हो जाए तो उसके बाद ले आएंगे। ये बातें राना सनाउल्लाह और कुछ दीगर वज़रा ने की हैं। इत्तेफाक राय किसके साथ होना है? इत्तेफाक राय होना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM के साथ। अब 28वीं तरमीम में क्या क्या हो सकता है? 28वीं तरमीम में नया NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन, जो ये फॉर्मूला है कि पाकिस्तान के तमाम वसाइल को किस तरह से सूबों के दरमियान, मरकज़ के दरमियान तकसीम किया जाए ताकि मुल्क कैसे चलाया जाए। उसके बाद 28वीं आईनी तरमीम में मजीद क्या है? मजीद जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है वो है नए सूबे, 12 सूबे पाकिस्तान के, और इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक मुतालबा जो है इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम। देखिए, इस मौजू पर मुझे आपसे इसलिए बात करनी कि पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे में इस पर बड़ा काम करने की कोशिश की गई है, और सबसे अजीब बात यह है कि इस पर बहुत सा काम पसे पर्दा किया गया है। उन पसे पर्दा एफर्ट्स में से कुछ चीज़ों से मैं अवेयर हूँ, क्योंकि उनके लिए हम सहाफ़ियों से राब्ता किया गया, ख़ास तौर पर उनसे जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, ताकि राय आम्मा बनाई जा सके। तो एक इन्फॉर्मेशन जो शायद मैंने पहले नहीं दी, वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आपके सामने रखूँगा नए सूबों के हवाले से। ख़ास तौर पर पहले सी इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ अर्सा पहले मुझसे एक सहाफ़ी ने राब्ता किया, मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और उन्होंने ये कहा कि सूबे बनाए जाने के मामले पर आपकी राय क्या है। मैंने उनको अपनी राय दी कि मेरी राय में पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनमें से बहुत से मसाइल का हल नए सूबे बनाकर किया जा सकता है, इसलिए नए सूबे बनने चाहिए। ख़ास तौर पर मैं चूँकि सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं इंटीरियर सिंध से हूँ और कराची में रहता हूँ, तो मैं इन मामलात को जानता हूँ। मैं इंटीरियर सिंध का उर्दू स्पीकिंग हूँ, और मैं कराची के इंटीरियर सिंध के इन मसाइल को जानने की बुनियाद पर ये समझता हूँ कि नए सूबे बनने चाहिए। ख़ास तौर पर जो अर्बन सिंध है, इसको लेकर एक सूबा बना दिया जाना चाहिए। ये राय मैंने उनको दी। उन्होंने फिर मुझसे एक बात की, उन्होंने कहा कि अगर आपको पैसे मिलें, और ये मैं हलफन बता रहा हूँ, तो क्या आप इस सिलसिले में कुछ वीडियोस करेंगे? मैंने कहा पैसे लेकर वीडियोस, मैं समझा नहीं, मुझे समझाइए पहले। तो उन्होंने कहा कि आपसे हम 2 से 3 वीडियोस एक्सपेक्ट करते हैं। एक वीडियो के आपको लेट्स से 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, और उस वीडियो पे जो यूट्यूब अर्निंग है वो आपकी अपनी होगी, तो आप ये वीडियोस कर दीजिए। अब चूंकि वो साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने उनसे बहुत मुसिर होकर कहा कि मुझे ये बताइए कि आप, ये जाहिर है कि आपका अपना काम तो नहीं है, ये काम किसके कहने पर, किसके लिए कर रहे हैं? उन्होंने एक नाम लिया। वो नाम एक ऐसी शख्सियत का है कि बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बड़ा नाम है, आप सब उस नाम से वाकिफ़ हैं। और उन्होंने कहा ये उनका काम है, और उसके बाद उन्होंने अपनी राय दी कि उन्होंने भी ये समझा है कि उन शख्सियत ने, जिनका ये काम है, किसी के कहने पर ये करने का बीड़ा उठाया है, और इस सिलसिले में डिजिटल मीडिया के लोगों से राब्ता हो रहा है। उनको उनके नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स वगैरह के हिसाब से पैसे दिए जा रहे हैं। तो क्या आप ये वीडियो करना चाहेंगे? मैंने उनसे ये अर्ज़ किया कि गो के मैं ये समझता हूँ कि सूबे बनने चाहिए, लेकिन ये मेरी राय है, मैं पैसे लेकर ये राय नहीं दूंगा, और मैं ये काम नहीं करना चाहता। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने बड़ा इसरार किया, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब हमें मजीद क्या पता चलता है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पसे पर्दा कुछ काम हो रहा है। मजीद ये पता चलता है कि हमारे यहाँ एक बहुत अहम तरीन शख्सियत ने गुज़श्ता कुछ अरसे में मुख्तलिफ शोबाह ज़िंदगी के लोग, ताजिर हुए, सहाफ़ी हुए, दानिश्वर हुए, उसके अलावा उलमाए कराम हुए, उसके अलावा स्टूडेंट्स हुए, मुख्तलिफ लोगों से राब्ते करके और उनसे होने वाले इंटरेक्शन में उनसे ये कहा है कि नए सूबे बनने चाहिए, और वो ये समझते हैं कि बनने चाहिए। उस शख्सियत से वाबस्ता कुछ शख्सियात ने भी ये बात मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ सिटिंग्स में, मुख्तलिफ नशिस्तों में की है। और ऐसे सहाफ़ी जिनको एक अदद प्रोग्राम के लिए बुलाया जाता है, बुला के मुल्क भर में उनका दौरा सा करवाया जाता है,
اور اس کے بعد ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، ان کو بھی یہ بتایا گیا کہ نئے صوبے بننے چاہیے. تو ان صحافیوں نے یہ کہا کہ جہاں سے اب اس سلسلے میں ایفرٹ ہو چکی ہے اب تو نئے صوبے بنیں گے ہی بنیں گے. اچھا، اس سلسلے میں اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی، سندھ سے شروع کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی رائے دیکھیے نا، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی تقسیم تو ہماری لاشوں پہ سے گزر کے ہوگی. ہماری اسمبلی تو وہ اسمبلی ہے جس نے صوبہ بنانے کے لیے سب سے پہلے قرارداد منظور کی تھی. نامنظور، سندھ کی تقسیم نامنظور. وہ جو بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں نا، مروے سوں سندھ نہ ڈیسوں، مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ پوزیشن ہے. جبکہ متحدہ قومی موومنٹ والے ہوئے، سندھ کے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوئے، وہ یہ سمجھتے کہ اربن سندھ، اس کے علاوہ جو دیگر سندھ ہے، اس کو دو الگ الگ صوبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگوں کی رائے میں تو سندھ کو 3 حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی حیدرآباد تک ایک اربن سندھ بنا دیا جائے اور اس اربن سندھ میں ٹھٹا کو بھی شامل کر دیا جائے. اس کے بعد پھر مزید جو سندھ ہے وہاں پیچھے اس طرف، اور اس کے بعد نیچے سکھڑ تک، گھوٹکی تک، تو اس کو پھر 2 حصوں میں مزید تقسیم کر دیا جائے. یہ ایک عدد رائے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 حصوں میں تو تقسیم کیا ہی جا سکتا ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے، کیونکہ اس کی تقسیم نہ ہونے سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ میری ذاتی رائے ہے، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. جو متحدہ قومی موومنٹ والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سندھ میں جو حکمران ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے، انہوں نے ہماری اور سندھ کے لوگوں کی ایسی کی تیسی کر دی ہے اور تقسیم ہر حال میں ہونی چاہیے. سندھ میں 2 صوبے بننے چاہیے، اربن سندھ ہونا چاہیے. آپ انتظامی بنیادوں پہ بنا دیں لیکن یہ لازمی ہونا چاہیے. یہ سندھ کا معاملہ ہے. پنجاب کے معاملے میں اسی طرح سے جو جنوبی پنجاب صوبہ ہے، اب اس کو کوئی وسیب کہے، کوئی سرائکستان کہے، کوئی اور نام دے، لیکن جنوبی پنجاب صوبہ. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مرکزی پنجاب، اور اس کے بعد اپر پنجاب. یہ بھی 3 حصے ہو سکتے ہیں، 4 حصے ہو سکتے ہیں. مختلف اس میں آرا آتی ہیں. بابا حیدر زمان صاحب، آپ کو ان کی جد و جہد، ان کی ایفرٹس، ان کا زور لگانا یاد ہے. جب خیبر پختونخوا ہوا سرحد سے بدل کر نام، تو وہ صوبہ ہزارہ کی تحریک چلا رہے تھے. تو خیبر پختونخوا میں بھی 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات موجود ہے. معاملہ بلوچستان کا، تو بلوچستان ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے اعتبار سے. آبادی کے حساب سے سب سے بڑا نہیں، سب سے چھوٹا ہے، لیکن رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ. اور اس سب سے بڑے صوبے میں جو مسائل ہیں وہ مسائل بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہیں. تو ان مسائل کے ساتھ بلوچستان بھی یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بلوچستان کے بھی اگر ٹکڑے کر دیے جائیں تو مینجمنٹ آسان ہو جائے گی. وگرنہ اتنا بڑا بلوچستان اور اس بلوچستان کو مینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بدامنی کے، لاپتہ افراد کے، وسائل کے، حقوق کے بہت زیادہ مسائل ہیں. اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو زور لگا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نیا صوبہ بنے گا، سندھ بنے گا، 2 سندھ بنیں گے، صوبے بنیں گے، 12 صوبے بنیں گے، بنیں گے، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا کیونکہ کہیں فیصلہ کر لیا گیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبے بننے چاہیے. پنجاب میں آپ شریفوں کو دیکھیں تو انہوں نے بار بار کہا کہ جنوبی پنجاب کے مسائل ختم کرنے کے لیے، ان کی محرومی ختم کرنے کے لیے ہم جنوبی پنجاب کا صوبہ بنائیں گے. نہیں بنایا. پاکستان تحریک انصاف والے جس طرح سے حکومت میں آئے، جتنی کمزور ان کی حکومت تھی، وہ بنا نہیں سکتے تھے، لیکن انہوں نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنا دیا تھا. تو کچھ تھوڑا بہت کام کیا گیا تھا. اور اس کے علاوہ پنجاب میں جو دیگر جماعتیں ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ حکومت میں آ سکیں. مسلم لیگ نون یہ صوبے نہیں بنا سکتی کیونکہ مسلم لیگ نون کو یہ پتا ہے کہ ہماری جڑیں صرف پنجاب میں ہیں. یعنی پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان کی جماعت ہے، ان کو کراچی سے بھی ووٹ ملتا ہے، بلوچستان سے بھی ووٹ ملتا ہے، خیبر پختونخوا سے بھی، پنجاب سے بھی، اور انٹیریئر سندھ سے بھی وہ جیتتے. تو پاکستان تحریک انصاف والے جو ہیں وہ ووٹ لے سکتے ہیں، تو ان کو پرابلم نہیں ہوگا کہ وہ پنجاب کے ٹکڑے کریں اور وہاں مزید صوبے بنے. لیکن نون لیگ والے صرف پنجاب میں ہیں تو ان کی تو خواہش ہوگی کچھ نہ ہو اس طرح کا، کیونکہ پنجاب سے ہم جیتیں گے اور پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے، مرکز میں بھی حکومت بنائیں گے. گو کہ اب یہ بھی آزاد صاف شفاف الیکشن کے نتیجے میں تقریباً ناممکن ہے، لیکن نون لیگ یہ کام نہیں کر سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبے بننے چاہیے. اب اس سلسلے میں ایک پلان ہے، اس پلان میں کچھ نام آتے ہیں صوبوں کے، اور یہ نام جو ہے یہ بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں. اب ان میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد، مغربی پنجاب، جنوبی پنجاب، بہاولپور، پوٹھوہار، کراچی، سندھ، مہران، بلوچستان، گوادر یعنی بلوچستان کے ٹکڑے، خیبر، ہزارہ، اس طرح کے نام سوشل میڈیا پر
گردش کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ نئے صوبے بنیں گے, نیا NFC ہوگا. جو نیا NFC ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں 18ویں ترمیم کسی کا باپ بھی رول بیک نہیں کر سکتا, یہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں فیصلہ کر لیا جائے تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا 18ویں ترمیم ہونے سے, کیونکہ وہاں اگر فیصلہ کر لیا جائے تو پھر اس کے بعد پوچھا تھوڑی جاتا ہے, پھر کر دیا جاتا ہے. تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی والے کیا کریں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے ابھی بھی زرداری صاحب کے لیے ترمیم کروائی ہے. یہ جو ہے نا کہ 28ویں ترمیم میں اختیارات کی نچلی سطح پر تقسیم, تو یہ عوام کے لیے ہے. نئے صوبے بنانے کا معاملہ تو اس سے عوام کے مسائل حل ہوں گے, یہ عوام کے لیے ہے. پھر اس کے بعد NFC نیا فائنانس کمیشن, تو یہ عوام کے لیے ہے. یہ دعوے ہوتے نا. تو یہ 28ویں ترمیم ہے جو عوام کے لیے, 27ویں تو زرداری صاحب کے لیے, فیلڈ مارشل صاحب کے لیے, عدالت کے لیے تھی, پاکستان تحریک انصاف کو تن کے رکھو اس کے لیے تھی. تو 27ویں تو ہو گئی. 28ویں ترمیم کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس وقت ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں, اور جہاں ہم لے جانا چاہتے ہیں وہاں لے جا کر رہیں گے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس سلسلے میں اگر کوئی رکاوٹ آئے گی تو وہ رکاوٹ ہم برداشت نہیں کریں گے. جو سہیل بڑائی صاحب نے اپنے کالم میں بھی لکھ دیا ہے کہ رکاوٹ اگر آئے گی تو پھر ہمیں اسے اعلان کر کے ہٹانا پڑے یا بغیر اعلان کے ہٹانا پڑے, ہٹائیں گے. یعنی کم واٹ میں ہمارا جو پلان ہے اس پر عمل درآمد ہوگا. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے طے کر لیا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت فیلڈ مارشل صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کی بنائی ہوئی ٹیم جو ہائیبرڈ پلس سسٹم میں نون لیگ کے مطابق حکومت میں حصے دار ہے, they are here till at least 2030, جو اب قانونی طور پر کور دے دیا گیا ہے, تو ہم اپنی منزل کا حصول ممکن بنائیں گے, یہ کہا جا رہا ہے. دیکھیں, ایک تو یاد رکھیے گا یہ بات کہ پلان جتنے بھی بڑے بنا لیے جائیں, کل کیا ہو کس کو خبر نہیں پتا ہوتا. یعنی انسان بڑی بڑی پلاننگ کرتا ہے اور اگلے لمحے نہیں ہوتا, تو یہ تو ہے. تو یہ پلان ہے ان کا, اور ان کا یہ ارادہ ہے کہ ہم ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. گو کہ میں یہ صاف طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کام ملک چلانا نہیں ہے. ان کا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کام سرحدوں کا دفاع ہے, اور سرحدوں کا دفاع ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. ملک چلانا, خارجہ پالیسی, معیشت, دیگر معاملات, یہ ان کا کام نہیں ہے. اگر وہ یہ کرتے ہیں تو یہ مداخلت ہے حکومت کے معاملات میں, اور ان کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن بہرحال اگر وہ کر رہے ہیں تو ایک کاغذی حقیقت ہے کہ ان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے, ایک زمینی حقیقت ہے کہ وہ کر رہے ہیں. حکومت اس بات پہ خوش ہے, حکومت کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پھر ہم جیسے سویلینز کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ ہم بات کرتے رہیں, تنقید کرتے رہیں, جب تک تنقید چل رہی ہے, جب تک یہ تنقید برداشت ہو رہی ہے ہو جائے گی, نہیں ہوگی تو یہ بھی رک جائے گی. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے. تو بلاول بھٹو زرداری کو, متحدہ قومی موومنٹ والوں کو, ڈیولوشن پاور کی خواہش رکھنے والوں کو, یا دیگر لوگوں کو ایک بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ ساز کریں گے. وہ فیصلہ ساز اگر کر لیں گے تو پھر اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہوگا, اور سیاستدانوں کو کہا جائے گا کہ اب اس کے لیے کوئی اسپن ڈاکٹرن لائیے, اس کو گھمائیے, گھما کے ایسے پیش کیجئے کہ یہ تو وہ ہے جو ہم چاہتے تھے, جو ہمیں تانا دیا جا رہا تھا کہ ہم ہونے نہیں دیں گے, یہ وہ نہیں ہے, ہم نے وہ تو روک دیا ہے. تو صرف اتنی سی کہانی ہے. جب جس کو جہاں رکوانا ہوگا روک دیا جائے گا. ابھی صوبے بننا مجھے بہت مشکل لگتا ہے, کیونکہ شاید فیصلہ کرنے والوں نے اس طرح سے فیصلہ نہیں کیا کہ یہ ہوگا. جب وہ اس طرح سے فیصلہ کر لیں گے کہ یہ ہوگا, تو پھر کراچی میں وہ ایک جماعت جو بہادر آباد کے پاس ہے, ایک جماعت کا حصہ جو PIB کے پاس ہے, جماعت کا ایک حصہ جو DHA میں ہے, وہ سب مل کر ایک ہو جاتے ہیں, مزید بھی مل کر اور اس میں جڑ سکتے ہیں. یہ پھر ان کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا, جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جو چودھریوں کے گھر میں ہوا وہ ہو گیا, جو اس کے بعد پرویز خٹک کو کرنا تھا پرویز خٹک نے کر دیا, اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونا تھا وہ ہو گیا. تو اگر وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ہوگا تو وہ ہو جاتا ہے. پھر بعد میں حالات بدلتے ہیں, وہ بھی نہیں, حالات بدلتے ہیں اگر کچھ بدلنا ہوتا ہے. تو اگر یہ صوبے بنانے کا فیصلہ وہاں پر ایسے ہو گیا کہ یہ ہوگا تو پھر تو نہیں رکے گا. اس سے پہلے ہاں جتنی مخالفت ہے, کچھ چیزوں کو وہ بھی شاید گیج کر کے چلتے ہیں, تو گیج کر کے چلیں گے. باقی جب چاہیں گے جو چاہیں گے کر لیں گے. زیادہ مشکل نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں عربی میں, معافی مشکل. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.